बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और मशरक़ वस्ता की जंग एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। पहले अमेरिका ने ईरान के एटमी प्लांट पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने जवाबी तौर पर इसराइल के एटमी मराकज़ पर हमला किया है। तो पूरी दुनिया सांस रोके बैठी है कि एक दूसरे ममालिक की जौहरी तनसीबात पर हमलों का क्या नतीजा निकलेगा। क्या दुनिया ताबकारी मवाद की लपेट में आ जाएगी? खलीजी ममालिक भी निशाने पर आ गए हैं। ईरान ने कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के फौजी अड्डों पर तबाहकुन हमला किया है, जबकि पासदार इनकलाब ने इसराइल का F-16 हथियारा मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा बरतानिया ने यह बात मान ली है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया के बहरी अड्डे को निशाना बनाया है, और अमेरिका भी इस बात पर नाराज़ है। अमेरिका के और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे पर कितने बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए आपको बताएंगे। इसके अलावा इस जंग में शहादतों की तादाद कितनी हो गई है। होज़स्तान पर भी अमेरिकी इसराइली स्ट्राइक्स हुए हैं। बरतानिया ने ऑयल राशनिंग पर गौर शुरू कर दिया है, और एक बड़े सहाफ़ी ने दावा किया है कि अमेरिका ने जंग बंद करने या जंग जारी रखने के एवज़ अरब ममालिक से अरबों डॉलर मुआवजा मांग लिया है। तो ये कितना मुआवजा है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में कल आर्मी चीफ के बयान को लेकर काफ़ी तनाज़ा खड़ा हुआ था। आज उसके रद्दअमल के तौर पर बहुत से उलमा मैदान में आए हैं, और इमरान खान की उनके बच्चों से बात करा दी गई है। क्या बात हुई और क्या इमरान खान ने ईद की नमाज अदा की। और मगरब में एक और शोर बपा है कि लारिजानी की जगह पे जो साहब अब सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह बन रहे हैं वो उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसराइल अमेरिका की जंग के 21वें रोज़ में पिछले 3 घंटों में सूरत हाल ने ऐसा ख़तरनाक मोड़ लिया है कि पूरी दुनिया सांस रोके बैठी है। ईरान ने एक आग भड़का दी है, बल्कि ये आग अमेरिका ने भड़काई है, और ईरान सरकारी तौर पर यह ऐलान कर रहा है कि उसने मुत्तहिदा अरब अमीरात के अल ज़फ़रा एयरबेस कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी तनसीबात पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोनों की बारिश कर दी है। कुवैत की मशहूर मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले किए गए, जिससे कुवैत की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी है। रिफाइनरी का बड़ा हिस्सा फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में भी 4 मिसाइल और 26 ड्रोन मारे गए हैं जो इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं, मगर बाज़ मुकामात पर धमाकों की गूंज सुनी गई है। तो ये सब अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों का बराह रास्त बदला है, इंतकाम है, रिवेंज है। क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने ईरान के 3 उन शहरों पर हमला किया जहां पर उसकी जौहरी तनसीबात हैं। इनमें नतन्स सबसे मारूफ जगह है। इसके अलावा फरजोदा और अस्फहान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। और वजह क्या बनी है कि ईरान ने अपना हाथ अब बहरे हिंद तक फैला दिया है। डिएगो गार्सिया वो दूर दराज का फौजी अड्डा जो अमेरिका और बरतानिया की मुश्तरका मलकियत है और एक बड़ा फौजी किला समझा जाता है, वहाँ ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। गो ये अपने खदम पर नहीं लगे, मगर इन मिसाइल का डिएगो गार्सिया की तरफ दागा जाना और ये रिपोर्ट होना कि इन्होंने डिएगो गार्सिया को हिट किया है, ये अपनी जगह बहुत बड़ी कामयाबी है, और इससे अमेरिका हिलकर रह गया है। ज़रा ये कहते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए उनमें एक परवाज़ में फेल हो गया था, मगर दूसरा अमेरिकी जहाज़ ने बड़ी मुश्किल से इंटरसेप्ट किया है। तो बरतानिया जिसने हाल ही में इस जंग में शमूलियत अख्तियार की है, वो भी ख़ास से परेशान है कि किस तरह ईरान ने 4000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज का मिसाइल जो है वो डिएगो गार्सिया पे मारा है, और ये ईरान की बड़ी दलेराना कार्रवाई है। तो बरतानिया ने इस बात को माना है कि जंग खतरनाक मोड़ में है और ईरान इसका दायरा कार बहुत ज़्यादा फैला सकता है। तो ये जो ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला हुआ है, ये डिएगो गार्सिया पर मिसाइल मारने का बदला अमेरिका ने लिया, और इसराइल अब हाथ खड़े कर रहा है कि इन हमलों का उसको कतई कोई इल्म नहीं था और उसने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले नहीं किए, मगर ईरान ने जवाबन इसराइल के जौहरी प्लांट पर हमला किया है। और दमूना जो जनूबी इसराइल का बड़ा मारूफ शहर है, वहाँ पर जौहरी तनसीबात मौजूद है, उनको निशाना बनाया है, और वहाँ बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। कई बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए हैं, और इन हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। तो इससे पहले तेहरान और खुज़स्तान के आसमान पर भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रही। किसी जगह पे मिसाइल मारे गए, किसी जगह पे इंटरसेप्ट किए जाते रहे।
تو اب تک ان حملوں میں 1444 ایرانی شہید ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو اب جوہری تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اس سے پہلے آئل فیلڈ کے اوپر حملے ہو رہے تھے, گیس فیلڈ کے اوپر حملے ہو رہے تھے, اور ان حملوں سے دنیا بڑی پریشان تھی کہ توانائی کے سورسز کو اگر تباہ کر دیا گیا تو دنیا کس طرح سروائیو کرے گی. لیکن اب بات اس سے کہیں آگے نکل گئی. اب سوال یہ کہ کیا ایران کی جن جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا وہاں پر کوئی جوہری مواد موجود تھا, یورینیم افزودہ یا را حالت میں اویلیبل تھا؟ تو اس بات کی IAEA جو کہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے اس نے کوئی تصدیق نہیں کی. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں تابکاری اثرات نہیں پھیلے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جن جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں وہاں پر یورینیم موجود ہوا اور اس کے تابکاری اثرات پھیل گئے تو کیا وہ صرف ایران تک محدود رہیں گے یا اس کی پاس پڑوس کی ریاستیں بشمول پاکستان بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے اور دنیا اسی لیے اب سانس روکے بیٹھی ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. کل ہی یہ خبریں آ رہی تھی کہ امریکہ دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ اب جنگ کو سمیٹ دے, لیکن ایران کی جانب سے ڈیگو گارشیا کو جیسے ہٹ کیا گیا ہے تو امریکہ کی ایک اور بڑی رٹ چیلنج ہو گئی ہے, نہ صرف امریکہ کی بلکہ برطانیہ کی ہے. تو اس کے جوابی حملوں میں ایک بار پھر مشرق وسطیٰ جو ہے وہ بارود کی بو سے لبریز ہو گیا ہے اور اب بلا تفریق حملے کیے جا رہے ہیں. ایران کے جوابی حملوں سے اسرائیل کے کئی شہروں میں جہاں جہاں یہ اٹیک ہوئے ہیں وہاں پہ سائرن بھی نہیں بج سکے, اتنے تیز اور برق رفتار حملے کیے گئے ہیں. فلسطین بھی اس آگ سے نہیں بچا اور فلسطینی پولیس کا ایک بیان سامنے ہے جس کے مطابق ایران کے میزائلوں اور ڈرونز نے ویسٹ بینک کے ایک پولیس اسٹیشن پر اٹیک کیا ہے اور اس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں. تو ایران کا کہنا ہے کہ اس کی بحری فوج نے متحدہ عرب امارات میں المنہاد اڈے اور کویت میں علیہ السلام ایئر بیس کی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے اور دعویٰ یہ کیا کہ ایرانی سرزمین پر حملوں کے لیے یہ اڈے استعمال کیے گئے ہیں. انہی اڈوں کے ذریعے ایران کی نتنز جوہری افزودگی کی سہولت کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ جو نتنز میں اٹیک کیا گیا اس میں پہلی بار بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے, یعنی جوہری تنصیبات کی عمارت جو زمین کے اوپر موجود ہے اس کی گہرائی تک وہ بم جا سکتا ہے. تو یہ حملہ بظاہر جو ہے وہ جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ ڈرون حملوں نے بغداد عراق میں امریکی ملٹری کمپلیکس کے قریب بھی آگ بھڑکا دی ہے اور عراق بھی مسلسل حملوں کی زد میں ہے. عراق سے امریکی فوجیوں کو نکالا جا رہا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کی مرکزی فضائی حدود میں اسرائیل کا ایک F-16 لڑاکا طیارہ بھی میزائل سے نشانہ بنایا ہے اور یہ کارروائی بھی جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے انجام دی گئی ہے. گو اسرائیل اس سے انکار کر رہا ہے مگر ایرانی ذرائع اور خاص کر پاسداران انقلاب کے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے دوران 200 سے زائد دشمن کے فضائی اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے جن میں ڈرون, کروز میزائل اور لڑاکا طیارے شامل ہیں. اب جو ایران کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں یہ 72ویں لہر ہے. اس میں قدر اور عماد میزائل بھی استعمال کیے گئے ہیں اور امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے کو بھی اس سے ہٹ کیا جا رہا ہے. اس دوران ایک بڑی اچھی خبر ایران کے لیے یہ کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ ایران کے ساتھ ہیں بلکہ ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. تو روس کی جانب سے ایران کا ساتھ دیے جانے کی جو اطلاعات ہیں اور اگر روس, چین جیسے ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر امریکہ کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے. دوسرے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ عمان کے صحافی سالم الجہوری. انہوں نے BBC عربی کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے صدر ٹرمپ کی جو خلیجی ممالک سے بات چیت چل رہی ہے اس کی کچھ لیکس انہوں نے بتائی ہیں جس کے مطابق ٹرمپ جو ہے وہ عرب ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو امریکہ کو $5 ٹریلین ادا کریں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ابھی روک دی جائے تو پھر ان کو $2.5 ٹریلین ادا کرنے ہوں گے. اب اگر یہ انفارمیشن ویلڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عرب ممالک اس جنگ کو باقاعدہ فائنانس کر رہے ہیں. خود عرب ممالک کو کتنا نقصان پہنچا ہے گو ابھی تک عرب ممالک کی بہت زیادہ ڈیمیجز نہیں ہوئے, زیادہ لوگ نہیں مرے. عرب ممالک میں جو امریکی اڈے ہیں صرف ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. براہ راست کسی عرب ملک کے شہر کو یا
کسی بڑی عمارت کو نشانہ نہیں بنایا گیا ماسوائے متحدہ عرب امارات کے، اور امارات تو امریکہ کو باقاعدہ اربوں ڈالر فنڈز کی یقین دہانی کرا رہا ہے۔ تو سالم الجوہری جو عمان کے صحافی اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ان سے بی بی سی کے نمائندے نے پوچھا کہ حالیہ رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس خلیجی تعاون کونسل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف تنازع میں حصہ لیں، تو الجوہری نے ان دعووں کی تصدیق کی اور کہا کہ اس وقت خلیجی ریاستیں ٹرمپ کے دباؤ کا شکار ہیں اور وہ خلیجی ممالک سے زبردستی پیسے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جنگ کو پرولونگ کر کے وہ ایک تو ان حکومتوں کو دباؤ میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ایران جو رد عمل دے رہا ہے اس کا نقصان کسی حد تک ان عرب ممالک کو بھی ہو رہا ہے۔ هذا واقع صحيح. يعني دول المجلس تتعرض إلى ضغوط، سواء ضغوط عسكرية وضغوط أيضا مالية. اليوم نتحدث عن بعض التسريبات التي يطالب فيها الرئيس الأمريكي بدفع دول مجلس التعاون ما يقارب من 5 تريليون. أرادت هذه الحرب أن تستمر، وإذا ما أرادت أن تستمر وتتوقف عليها أن تدفع 2.5. ٹرمپ کی جانب سے خلیجی ممالک کو بلیک میل کرنے کی یہ ایک بڑی واضح مثال ہے یا کوشش ہے، تو ایک مالی الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ تو امانی صحافی کی رپورٹ سے ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ شاید عرب ممالک کو بھی یہ یقین تھا کہ امریکہ یہ جنگ آسانی سے جیت لے گا اور ایران کو ایلیمینیٹ کر دے گا، لیکن ایران نے جو جوابی حکمت عملی اپنائی ہے اس کی عرب ممالک کو توقع نہیں تھی، تو اس لیے اب خلیجی ممالک کافی پریشان ہیں اور ٹرمپ ان پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں اور ان سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی بڑا شور ہے کہ اس جنگ پہ اربوں ڈالر خرچ ہو گئے ہیں اور اس جنگ سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا، تو ٹرمپ شاید چاہتے ہیں کہ خلیجی ممالک سے کوئی بڑی رقم لے کر اس جنگ کے نقصان کی بھرپائی کریں جو اب تک کر چکے ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ بھی اس جنگ میں شامل ہوا ہے اور وہ بھی قبرص میں اپنے فوجی اڈے پر 500 اضافی فوجی بھیج رہا ہے۔ امریکہ نے بھی 2-2.5 ہزار میرینز روانہ کر دیے۔ تو ایک طرف امریکہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں پوری طرح انوالو ہے، سیریس ہے، وہ ایران پر زمینی حملہ بھی کر سکتا ہے، تو اب یہ عرب ممالک کے ہاتھ میں کہ اس جنگ کو روکیں یا اس جنگ کو جاری رہنے دیں۔ اور ٹرمپ جس طرح کا دباؤ بلڈ کر رہے ہیں، مشرق وسطیٰ میں امریکی میرینز کی تعیناتی، ایران پر ممکنہ زمینی حملہ اور برطانیہ کا اس جنگ میں شامل ہونا، اور اب جوہری تنصیبات پر حملہ، اور اس سے پہلے ایرانی تیل تنصیبات پر حملے، یہ 4-5 کام ایسے ہیں جس سے لگتا ہی ہو کہ امریکہ مکمل طور پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اب اس دباؤ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ ایران کو مکمل شکست دے گا یا پھر وہ یہ دباؤ بڑھا کر خلیجی ممالک سے اپنی مرضی کی رقم وصول کر کے چلتا بنے گا؟ تو کچھ اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ خلیجی ممالک اس بات کا رسک نہیں لے سکتے کہ جوہری تنصیبات پر حملے ہوں اور اس کے تابکاری اثرات ان کی ریاستوں تک پہنچیں۔ ایک اور خبر یہ کہ ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والا ایف بی آئی کا ڈائریکٹر رابرٹ مولر انتقال کر گیا ہے، اور اس کے انتقال پر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی ہے اور خوشی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اچھا ہے وہ انسان مر گیا جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے دنیا ٹرمپ کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ تو دوسروں کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنے والوں کو ہمارے ہاں تو یوتھیا کہتے ہیں، امریکہ میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اب ذرا بات کر لیں عمران خان صاحب کی بھی۔ تحریک انصاف کے سورسی نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی، اور وجہ بتائی گئی ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر انہیں بیرک سے نہیں نکالا گیا، لیکن عمران خان کی عید کے موقع پر اپنے بیٹوں سے اور بیٹی سے 20 سے 25 منٹ تک بات کرائی گئی ہے۔ تو عید کا موقع ہے، خان صاحب کی اپنی فیملی سے ٹیلی فونک کانورسیشن کرائی گئی ہے، تو میرا خیال ہے ان کی بیرک میں نہیں کرائی گئی ہوگی، بلکہ ان کو کانفرنس روم میں لایا گیا ہوگا اور وہاں سے ان کی بات کرائی گئی ہوگی۔ تحریک انصاف کا یہ دعویٰ کہ خان کو بیرک سے نکالا ہی نہیں گیا، یہ غلط ہے۔ میرا گمان یہ کہ ان کی اہلیہ سے بھی ان کی ملاقات کرائی گئی ہوگی۔ اب خان صاحب کو نماز کیوں نہیں پڑھنے دی گئی، اور پچھلی 5 عیدیں خان صاحب جیل میں گزار چکے ہیں، ایک بھی دفعہ ان کو عید کی نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس میں بہت سے اور لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو اڈیالہ وہ جیل ہے جہاں پر
دنیا بھر کے جو بدکماش اور درجہ اول کے بدماش ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ قید کیے ہوئے ہیں. اگر ان کے ساتھ خان صاحب کو نماز پڑھائی جاتی تو پھر خان صاحب کی کوئی اور نماز بھی ہو سکتی تھی. تو خان صاحب کی جان کی حفاظت کرنا وہ جیل حکام کی ذمہ داری ہے. دوسرا، جیل حکام بھی سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے روزے نہیں رکھے اس سے نماز عید کی کیا فکر ہوگی. عید کے دن جو سب سے زیادہ لعنتیں پڑی ہیں وہ ایک صحافی ہیں صدیق جان صاحب، ان کو پڑھ رہی ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آرمی چیف کے بیان کو لے کے کچھ شیعہ سنی فساد کرا دیا جائے. کل جو آرمی چیف نے علماء سے ملاقات کی، اس کے بعد جو نیگیٹیوٹی شروع ہوئی ہے وہ آج بھی کسی حد تک نظر آئی، لیکن اس میں کمی واقع ہوئی کیونکہ اب بہت سے علماء جو ہیں وہ اس بات کو انڈوز کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں بعض چیزیں بڑھا چڑھا کر پیش کی گئیں، اور پیش کرنے والے لوگ وہ ہیں جو کہ اس ملاقات میں شامل ہی نہیں تھے. جو ایک دو شامل تھے انہوں نے وہ تھوڑی سی چنگاری دکھائی اور بعد میں باقی لوگوں نے اس کی پھلجھڑی بنا کر اس کی دیوالی منائی. تو یہ دیوالی منانے والے لوگ ہیں. تو صدیق جان ان میں سر فہرست تھے، تو ان کو آج سب سے زیادہ لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ راجہ ناصر عباس صاحب عالم دین ہے لیکن وہ بھی لپیٹ میں آئے. ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ اس ملاقات میں تو شامل نہیں تھے، مگر انہوں نے اس کے بارے میں جو ریمارکس دیے یا ان کی جماعت کی جانب سے جو ریمارکس سامنے وہ بھی کافی ناپسندیدہ رہے ہیں. اور اس میں صدیق جان کا بڑا ہاتھ ہے. اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گیا. اب دیکھیں کتنا باریک قسم کا ٹویٹ ہے. حالانکہ مسلم لیگ نون کا میڈیا راجہ ناصر عباس کو تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن راجہ ناصر عباس کے دل میں تو یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ کے خلاف جو برا بلا کہا جا رہا ہے آپ کو، وہ نون لیگ کے سوشل میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی دونوں طرف سے آگ لگا رہے ہیں. ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں بہت غلط ہوا. تو یہ جو لڑائی کرانے والی پھپے کٹنیاں ٹائپ ہمارے یوٹیوبرز اور ویلاگر ہیں، یہ قوم کے لیے بہت ہی بڑی اذیت اور مصیبت بنے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں ریاست نے انہیں کیوں چھوٹ دی ہوئی ہے. آزادی اظہار رائے اپنی جگہ پہ، مگر جو لوگ آپ کی دینی اساس اور آپ کی مذہبی اساس، آپ کی فکری اساس اور آپ کے ملک کی بنیادوں کے اوپر حملہ کریں، میرا خیال ہے ان کو کھلا چھوڑ دینا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے. تو میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، مگر مجھے کچھ لوگ لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر لڑائی کرانے والے کام کرتے. تو ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھنا اور ان کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. اگلی خبر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، جنہوں نے فوجیوں اور افسران کے ساتھ عید الفطر گزارنے کے لیے کرم کا دورہ کیا، اور آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے نماز عید فوجی جوانوں اور افسران کے ساتھ ادا کی. اس موقع پر انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دشمن عناصر کی سرگرمیوں کے لیے آئندہ استعمال نہیں ہوگی اور نہ یہ ہونی چاہیے. تو افغانستان کے حوالے سے آرمی چیف کے میسج کو بہت ہی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے. پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملوں کو وقتی طور پر روک رکھا ہے اور 23 مارچ کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے. تو یہ میسج جو ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ اگر آئندہ بھی افغانستان اسی بہتر رویے کا مظاہرہ کرتا رہا تو ہو سکتا ہے پاکستان اس کو ایکسٹینڈ کر لے. تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ معاملہ آگے چل سکتا ہے. تو افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے جو وقتی وقفہ لیا ہے وہ وقفہ مستقل بھی ہو سکتا ہے. خبر یہ کہ ایران کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری علی لاریجانی کے جانشین کے لیے حسین دہغان کو مقرر کیا گیا ہے. تو ان کا جو مختصر تعارف سامنے آیا ہے وہ کافی خطرناک ہے، خصوصاً امریکہ اور مغربی ممالک کے لیے. حسین دہغان بھی جو ہے وہ مینجمنٹ سائنس میں پی ایچ ڈی ہے، اور انقلاب ایران کے بعد امریکی ایمبیسی سے سی آئی کے ایجنٹ اور عملے کو یرغمال بنا لیا گیا تھا. اس حملے میں اسٹوڈنٹ کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین دہغان تھا جو اب ایران کو لیڈ کرے گا. حسین دہغان لبنان میں آئی آر جی سی کے کمانڈر بھی رہے ہیں. 1988 میں بیروت میں امریکی میرین کور کی بیرکس میں بم دھماکے ہوئے تھے. ان کے ماسٹر مائنڈ بھی حسین دہغان تھے. علی لاریجانی جو کہ بہترین سیاستدان، دانشور، فلسفی اور استاد تھے، ان کے متبادل کے طور پر ایران نے جس بندے کو آگے کیا ہے وہ ایک منجا ہوا ماسٹر مائنڈ لگ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہور چوپو گنے. تو علی لاریجانی جن سے بڑی امیدیں تھیں، اور اس لیے مغربی میڈیا خاص کر برطانیہ کے اخبار بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے علی لاریجانی کو مار کے، کیونکہ ان جیسے لوگ جو کہ بات چیت کے قائل بھی ہیں
وہ زیادہ بہتر تھے بنسبت ان لوگوں کے جو بات چیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اب امریکہ میں بحث چھڑی ہے کہ نیا بندہ پہلے سے بھی زیادہ سخت آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مارتے ہیں، جو نیا آتا ہے وہ اس سے بھی 2-4 ہاتھ آگے نکلتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں جس کے 95% لیڈر مارے جائیں اور پھر جو اس کے بعد لوگ آئے وہ بھی اسی اہلیت کے حامل ہوں اور وہ قوم سروائیو بھی کر جائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ جو ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس میں سیاستدان تو ہیں ہی، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کمانڈر بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تو ان کی جو بیک اپ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ اور توقع یہ تھی کہ ایران ختم ہو جائے گا، کیونکہ لیڈرشپ کے اتنے فقدان کو دنیا کی کوئی قوم جو پورا نہیں کر سکتی، مگر ایران کن طور پر جو بھی اگلا لیڈر آتا ہے وہ پچھلے سے بڑھ کر ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایرانی پارلیمنٹ دنیا کی واحد پارلیمنٹ ہے جس میں 80% PhD ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ ایران پچھلے 40 سال سے حالت جنگ میں ہے، وہ تیاری بھی کر رہا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ ان کی حکومت کو کبھی نہ کبھی گرانے کی کوشش ہوگی، تو اس لیے انہوں نے جو اپنا نظام بلڈ کیا، ایک لیڈرشپ کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، وہ نظام جو ہے ان کا بڑا کامیاب ثابت ہوا ہے۔ تو ایسی قوم ہی مغربی استعمار سے اور خود کو زمین پر خدا سمجھنے والوں سے ٹکرا سکتی ہے۔ تو اس لیے ایران کی دنیا بھر میں عزت ہے اور پاکستانی عوام بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ پاکستان کے عوام کو ایران سے محبت کی وجہ سے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سب اس بات کو سمجھیں اور محسوس کریں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کی دنیا اور اتنے دانشور اور فلاسفیوں کے ہوتے ہوئے بھی ایران کس صورتحال سے گزرا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم لوگ ہیں جو ہمیشہ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ویژن کی کمی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں اتنے ویژنری لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف تیاری کی ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا لوہا مانا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس پورے جھگڑے میں پاکستان کو کہیں بھی کوئی بھی نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی کہ ایران نے سب ملکوں پہ حملے کیے، لیکن قریب ترین ملک اس کے پاکستان تھا، اس پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ تو اس کا جواب کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا خود جانتی ہے کہ پاکستان کے اوپر ایران نے حملہ کیوں نہیں کیا۔ وہ میزائل جو دوسرے ملکوں پہ مار رہا ہے وہ پاکستان پہ کیوں نہیں مارے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کی، یہ ظاہر کرنے کی کہ پاکستان سے امریکہ نے اڈے مانگے ہیں اور جلدی پاکستان کی سائڈ سے امریکی ایران پر اٹیک کریں گے۔ تو یہ اسی طرح کی ایک منفی کوشش ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، جس طرح کا پروپیگنڈا پاک فوج کے حوالے سے چند دن سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں مشتری ہوشیار باش، ہمیں باہر کا دشمن تو مار نہیں سکتا، لیکن جو اندر کے دشمن ہے ان سے ہم نے خود لڑنا ہے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا، اپنا گرد و نواح کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔